अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मुकद्दस यासीन एंड यू आर वाचिंग क्राइम स्टोरीज। गुल प्लाजा के मलबे को कब्रिस्तान क्यों मुंतकिल किया जा रहा है, इसी के बारे में हम लोग मजीद तफसीलात जानेंगे। समा डिजिटल के नुमाइंदे आमिर मजीद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर, मुझे बताइएगा कि पिछले दिनों बहुत अफसोसनाक वाक़या हम लोग को देखने को मिला, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो भी मलबा वहाँ पे पड़ा है उसको कब्रिस्तान में मुंतकिल किया जा रहा है, उसकी क्या वजह है? मुकद्दस कराची में जो है जो लोकल गवर्नमेंट है उसके 33 कब्रिस्तान हैं और जो गवर्नमेंट के कब्रिस्तान हैं उनमें तो जगह बाकी नहीं रही अच्छा। मजीद किसी कब्र की, तो एक नया कब्रिस्तान आबाद किया जा रहा है। ये KMC की लैंडफिल साइट है कोरंगी में, जहां पर गुल प्लाजा का जो इमारत है जो गिरी थी, मलबा जो गिरा था और जो गिराई जाएगी, अच्छा, उसका मलबा वहां पर मुंतकिल किया जाएगा। उसको कब्रिस्तान इस वजह से कह रहे हैं कि अब तक की इत्तलात हैं उसके मुताबिक 82 अफराद जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कोई आकर ये कह रहा है कि मेरा भाई, मेरा बेटा जो है वो लापता है और वो इस प्लाजा में मौजूद था कि जब आग लगी। ये बाकायदा तौर पर उनके कॉलिंग डेटा रिकॉर्ड और जियो फेंसिंग से ये साबित हो चुका है अच्छा, कि 82 अफराद जो हैं वो वहां पर मौजूद थे उस गुल प्लाजा के अंदर जब आग लगी है। जब उसमें आग लगी है 82 वो अफराद हैं जिनकी लाशें मिली हैं नाकाबिले शनाख्त। अच्छा, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सही। जो काबिले शनाख्त हैं वो अलग हैं। अच्छा, जो काबिले शनाख्त लाशें मिली हैं वो कितनी हैं? 20 जो अफराद हैं जो इस खौफनाक आग में लुकमाए अजल बन गए, उनकी शनाख्त हो चुकी है। अच्छा, मैं 82 उन अफराद के बारे में बता रहा हूँ जिनके बारे में उनकी फैमिलीज क्लेम कर रही हैं और जो कॉलिंग डाटा रिकॉर्ड है, जो जियो फेंसिंग की गई है, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो मिसिंग हैं और वो हादसे के वक्त किसी ना किसी तरीके से अपने किसी ना किसी प्यारे के साथ राब्ते में थे और वो ट्रेस नहीं हो पा रहे। उन्होंने अपने प्यारों को बताया था कि आग लगी हुई है और हम इसके अंदर हैं, हमें बचाओ। ठीक। और उनमें से भी 46 अफराद ऐसे हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो पाई। अच्छा। अब आप ये देखें कि रोजाना जो है जो वहां पर पुलिस सर्जन है वहां पर लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं ये भाई का मैच नहीं हुआ तो ये वालिद है, वालिद नहीं तो ये फलाना रिश्तेदार है, इनका DNA सैंपल लिया जाए और मैच किया जाए। तो 46 अफराद की अभी तक लाशों की शनाख्त नहीं हो पाई। अब उसके अंदर जो हुकूमत बता रही है, जो सरकारी अदाद शुमार है, उसके मुताबिक 5 अफराद ऐसे हैं जिनके बारे में क्लेम तो है कि वो गुल प्लाजा में मौजूद थे। अच्छा। लेकिन उनकी बाकियात भी नहीं मिली है। मतलब वो झुलस के राख हो चुकी हैं, यही कहेंगे हम लोग कि उनकी बाकियात मिली ही नहीं है हम लोग को। अब खैर ये इस्लाम में तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हिंदू मजहब में जो आखिरी रसूमात होती हैं, बिल्कुल, जो शमशान घाट होता है उसके अंदर लेके जाते हैं हिंदू और वहां पर जो है वो मुर्दों को जलाया जाता है, अदा की जाती हैं वो लोग अपनी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो हड्डियां भी सुरमा बन जाती हैं। तो यहाँ पे हमें वो सब चीजें विटनेस करने को मिली है गुल प्लाजा में, अनफॉर्चुनेटली। अगर मैं ये कहूं कि जो गुल प्लाजा है वो एक शमशान घाट को अगर उससे मैं मुशाबियत दूं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। गलत नहीं होगा। मुकद्दस इमारत का एक हिस्सा गिर गया, ऐसे ही नहीं गिर जाती इमारत। इमारत जब बन रही होती है, हाँ, जब इमारत बन रही होती है तो उसके अंदर सरिये का इस्तेमाल होता है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर आग लगी किस तरह से, क्या अभी तक कोई चीजें सामने आई ताकि इन फ्यूचर हम लोग वो जिस वजह से आग लगी है उन चीजों को थोड़ा सा और बेहतर बना सकें? मुकद्दस मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। बता रहे हैं कि एक गिफ्ट पैकिंग शॉप थी या गिफ्ट की कोई शॉप थी, कोई डेकोरेशन पीस की शॉप थी, शॉप का नंबर बताया जा रहा है कि उसमें आग लगी। फिर एक और चीज है कि
ایک بچے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لائٹر سے کھیل رہا تھا. اس بچے کو بھی پولیس نے بڑا انویسٹیگیٹ کیا, انٹروگیٹ کیا کہ بیٹا وہ تم نے آگ لگائی تھی تو آگ کیسے لگی تھی. خیر ابھی تک کوئی حتمی جو بات ہے وہ سامنے نہیں آئی کہ آگ لگی کیوں. لیکن میں آپ کو پھر اس کی طرف آؤں گا, پہلے اس کو مکمل کر لیں. ٹھیک ہے. جب بلڈنگ بنتی ہے تو اس کے اندر سریا استعمال ہوتا ہے. تو 4 منزلہ یہ بلڈنگ تھی اور بہت بڑا پلازا تھا. لوہا ہے, اس کو پگھلایا جاتا ہے, ایک شیپ دی جاتی ہے اور وہ لوہا جو ہے استعمال ہوتا ہے بلڈنگ کی کنسٹرکشن کے اندر. ٹھیک ہے. جب آگ لگتی ہے تو وہ لوہا پگھلتا ہے. جب لوہا پگھلتا ہے تو وہ عمارت کمزور ہوتی ہے, وہ گرتی ہے. انسانوں کا کیا بنا ہوگا. بالکل, اگر لوہے کا وہ حال سرما بن گئے, سرما بن گئے. اور وہ کیوں بنے؟ جب یہ آگ لگی تھی تو اس کے دوسرے یا تیسرے گھنٹے ہی میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور اس ویڈیو کے اندر میں نے ایک آڈیو ویڈیو کلپ شیئر کیا تھا. پہلے وہ کلپ سن لیں. شہباز بھائی یہ 10 ساڑھے 10 بجے آپ کو کال کی ہوئی ہے, واٹر بورڈ سے ہم نے گاڑیاں منگوائی ہوئی ہیں, ابھی 12 بج رہے ہیں لیکن آپ کی ایک بھی گاڑی آئی نہیں. 3 نمبر آگ لگی ہوئی ہے جگہ جگہ. ڈی سی آفس سے پورا گل پلازا جو ہے اس وقت جو ہے نا آگ کی لہروں میں ہے. اور آپ کو کال کی 10:30 بجے اطلاع دی تھی, ابھی 12:10 ہو رہا ہے, آپ کی ایک بھی گاڑی آئی نہیں ہے. عامر, ہم نے ابھی آڈیو کلپ سنی ہے, وہ لوگ ہیلپ کے لیے کالز کر رہے ہیں, کانٹیکٹ کر رہے ہیں, تو واٹر ٹینکرز اتنے لیٹ کیوں پہنچے ہیں؟ بڑے سوالی نشان ہیں. اور آج بھی اسمبلی میں ایک سیشن ہوا جس کے اندر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. یقیناً سیاسی جماعتیں جو ہیں جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ حکومت کو نیچا دکھانے کے لیے جو ہے وہ ہر کام جو ہے وہ کرتی ہے, اور حکومت اپنی حکومت بچانے کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزامات کی جو ہے بوچھاڑ ہو رہی ہوتی ہے اور تعین کیا جا رہا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ کھلا ثبوت ہے. اس کے اندر جو شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ سر 2 گھنٹے ہو گئے ہیں واٹر ٹینکر نہیں آ رہا, بالکل اس شخص کی آواز بھی ہے اور اس کے اندر ایک نام بھی لیا جا رہا ہے. وہ بندہ بھی زندہ ہے, وہ بلڈنگ بھی زندہ ہے. سینٹر فائر بریگیڈ آفس جائیں, جا کر تحقیقات کریں, بالکل آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون اس کا ذمہ دار ہے. اتنی دیر سے کیوں وہاں پر پہنچے ہیں لوگ کی ہیلپ پہنچے ہیں. کراچی اتنا بڑا شہر ہے مقدس, بالکل, اور انتظامات ایسے. آگ لگ جانا بڑی بات نہیں ہے, آگ کا پورے پلازے میں پھیل جانا بڑی بات ہے, اور پورے پلازے کا اس میں جل کر خاکستر ہو جانا. اور ہمارے پاس کوئی بیک اپ پلان نہیں ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی آگ لگ چکی ہے, کوئی انفارچونیٹلی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا تو ہم اس کو کوئی بیک اپ پلان نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو کنٹرول کس طرح سے کریں گے, ایسی سچویشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اتنے بڑے شہر میں ایسی ایک بات ہو جائے, کیونکہ وہاں پہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بھی ہیں تو پلان تو ایسے ہونے چاہیے نا, بیک اپ پلانس ہمارے پاس. کراچی میں جب بھی آگ لگتی ہے یہی ایک رونا دھونا سامنے آتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. تو وسائل کی کمی پوری کس نے کرنی ہے؟ کیا اب وسائل کی کمی پوری کی جائے گی جب اتنے لوگ کے پیارے مر چکے ہیں؟ بڑے بڑے واقعات ہوئے کراچی میں, بڑے بڑے پلازے جل گئے, بڑی ماؤں کے لختے جگر جو ہے اس دنیا سے چلے گئے, لیکن کئی خواتین کے سہاگ جو ہے وہ اجڑ گئے بھائی, بیٹیوں کے باپ چلے گئے, اور ہمیشہ یہی سننے کو ملا وسائل کی کمی, اور اس کو پورا کیا جائے گا. آج تک تو پورا نہیں ہوا یہ دعویٰ. ایک اور چیز سننے کو ملتی ہے, معذرت. ہاں بالکل, آگے معذرت کر لی جاتی ہے کیمرے کے اوپر 2-4 مائکس لگا کے. ایسا ہی ہے. اب مقدس آتے ہیں, آج ایک کمیٹی بنی ہے جس کو چیئر کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ خود, اور وزیر بلدیات, اور سینئر وزیر شرجیل میمن, اور لیبر منسٹر سعید غنی اس کا حصہ ہے. اور یہ آج ایک اجلاس ہوا ہے کابینہ کا, صوبائی کابینہ کا, اور اگلے اجلاس میں اس کی رپورٹ پیش کی جائے گی. اس کا کیا ہوگا اگر رپورٹ پیش کر دی جائے گی؟ کرداروں کا تعین کرنا اتنا مشکل ہے؟ یہ آڈیو کلپ ہے نا, بالکل کر لیں آپ, کرداروں کا تعین کر لیں. واٹر ٹینکر کیوں نہیں پہنچے پورے شہر میں 2 گھنٹے؟ کیا آپ ابھی 20,000 روپے مجھے دیں, آپ کراچی کے کسی کونے میں آپ بولیں کہ مجھے پانی چاہیے, آدھے گھنٹے میں واٹر ٹینکر پہنچ جائے گا.
تو ان اداروں کو پوچھنے لوگ والا کون جلتے ہے؟ رہے, جل کر سرما بنتے رہے, واٹر ٹینکر وہاں نہیں پہنچ پائے. اچھا, اس کے علاوہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے گرین لائن پروجیکٹ, اور ایم اے جناح روڈ پر اس سلسلے میں کھدائی بھی ہوئی تھی. ٹریفک کا جو نظام ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. یہاں پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ملبہ کیوں منتقل کیا جا رہا ہے کے ایم سی کی لینڈ فل سائٹ میں. تو اس کا جواب یہی ہے کہ حکومت کو بھی پتا ہے کہ گل پلازا کا جو ملبہ ہے اس کی جو راکھ ہے اس میں انسانی باقیات شامل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ اس کو ایک اور رنگ بھی دیا گیا ہے. وہ کیا؟ وہ رنگ یہ دیا گیا ہے کہ گل پلازا کے تاجر ہیں, ان کا کروڑوں روپے کا, اربوں روپے کا سونا بھی انہوں نے اپنی دکانوں پر رکھا ہوا تھا. اچھا, اس لیے بھی ملبہ وہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے. ایک بار رکنی کمیٹی وہاں پہ بٹھائی گئی ہے, جو گل پلازا کے جو دکاندار ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود ہے. اب تک تقریباً 200 ڈمپرز ملبہ لے کر اس لینڈ فل سائٹ پر جا چکے ہیں, اور جیسے ہی ٹرک وہاں پر اترتا ہے اس کو ملبے کو چیک کیا جاتا ہے. تو ملبے کو جو صرف چیک کیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے چیک کیا جا رہا ہے کہ کسی کا کوئی قیمتی سامان جو ہے وہاں پر رہ تو نہیں گیا. لیکن اس کی جو دوسری چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ملبے کو, اس پوری جگہ کو ایک قبرستان بنایا جا رہا ہے, کیونکہ حکومت بھی اس بات سے واقف ہے کہ اس ملبے تلے پتہ نہیں کتنے انسانوں کی باقیات موجود ہیں, کتنے انسانوں کی ہڈیوں کا سرما موجود ہے. بالکل ایسے ہی. عامر, میں ایک اور سوال ہے کہ جب کہا جا رہا ہے آگ لگی تو پلازے کے سارے دروازے بند تھے, شاید 1 یا 2 دروازے کھلے تھے, تو ہماری فورسز اس طرح سے ٹرین کیوں نہیں تھی؟ اگر ہم بات کریں پولیس کی یا فائر بریگیڈ کی, جو عملہ بھی وہاں پر پہنچا, کیوں وہ دروازہ توڑ نہ سکی؟ ہم لوگوں نے ایک سوشل میڈیا پہ بہت کلپ وائرل ہوا جو ٹارچ مار رہا تھا اور ہیلپ کے لیے وہاں پہ آوازیں لگا رہا تھا یا ایک سائن دے رہا تھا ٹارچ مار کے, لیکن اس کے کلپ تو وائرل ہو گیا, لیکن اس بندے کو بھی ریسکیو نہیں کیا گیا وہاں سے. اچھا مقدس, سب سے پہلے تو تمام دروازے کیوں بند تھے؟ 10:15 بجے کا ٹائم تھا. زیادہ تر مارکیٹس جو ہیں جس طرح لاہور کی طرح کراچی میں بھی جو ہے وہ 10 بجے بند ہو جاتی ہیں, تو جتنی ایگزٹ گیٹس ہیں یا انٹری گیٹس ہیں ان کو تقریباً بند کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, 1-2 انٹری اور ایگزٹ جو ہے وہ کھلے رہتے ہیں. ٹھیک, اب وہ بند بھی تھے, فائر بریگیڈ کی گاڑیاں وہاں پہنچی. اگر ان کے پاس پانی نہیں بھی تھا تو جو بند دروازے تھے کم از کم اس کو کسی طریقے سے, یا کوئی کرین وہاں پر پہنچی, اس کو کسی طریقے سے ان جالیوں کو توڑنا چاہیے تھا. ان جو بند دروازے ان کو اکھاڑ پھینک دینا چاہیے تھا. جس طرح آپ نے کہا کہ 1 دن بعد بھی ایک شخص جو ہے ٹارچ, اپنے موبائل کی ٹارچ سے سائن دے رہا تھا کہ میں زندہ ہوں, اس تک کو نہیں بچایا جا سکا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وسائل کی کمی ہی نہیں بلکہ تربیت کی بھی کمی ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی ایمرجنسی صورتحال میں کس طرح رسپونڈ کرنا ہے اور کس طرح لوگوں کو راستہ فراہم کرنا ہے. کوئی دیوار توڑ دی جاتی, بالکل کیا مشکل ہے کرین کے ذریعے کسی بھی دیوار کو توڑنا؟ نہیں, ہمیں تو لگتا مشکل نہیں ہے, لیکن جنہوں نے یہ کام سر انجام دینا شاید ان کے لیے یہ کام مشکل ہے. کیا گرل اکھاڑنا مشکل ہے؟ کیا کوئی لوہے کا گیٹ اکھاڑنا مشکل ہے؟ یہاں پر آپ بولیں کہ یہ ایک غیر قانونی عمارت ہے, 2 منٹ نہیں لگیں گے آ کے جو ہے وہ کرین پوری عمارت کو جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دے گا, زمین بوس کر دیں گے وہ لوگ. ایسا ہی ہے. ایک ول کی کمی, دوسرا وسائل کی کمی, اور تیسرا تربیت کا فقدان. یہ 3 چیزیں ہیں. اچھا مقدس, جو ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس عمارت سے نکلنے والا جو دھواں ہے اس پر بھی ایک سٹڈی ہوئی ہے. وہ ایک بالکل بلیکش ٹائپ کا ایک دھواں تھا. اچھا, ٹھیک ہے. اب لکڑی کے جلنے سے کیا کس قسم کا دھواں پیدا ہوتا ہے, پلاسٹک کے جلنے سے کس قسم کا دھواں پیدا ہوتا ہے, یا مخصوص دھواں اس کا کلر جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہے پروڈیوس ہوا. گل پلازا میں جو آگ لگی اس سے جو نکلنے والا دھواں تھا وہ بالکل جیٹ بلیک تھا, اور ماہرین کے مطابق وہ ابھی اس کی وجہ جو ہے وہ تلاش کی جا رہی ہے. اچھا, مطلب عموماً وہ جو عام دھوئیں ہوتے ہیں اس دھوئیں سے وہ الگ ہے, ڈیفرنٹ ہے. اور ڈاکٹر کے مطابق اگر وہ دھواں اگر ایک کمرے میں بھر جائے تو جتنا مرضی طاقتور اور توانا شخص ہو
وہ 3 سے 4 منٹ تک زندہ رہ سکتا ہے, صرف 3 سے 4 منٹ تک. اچھا, اب آپ مجھے بتائیں کہ گھنٹوں تک بالکل گل پلازا جلتا رہا اور دھواں وہاں پر پروڈیوس ہوتا رہا, تو انسان کیسے بچے گا وہاں پر؟ بالکل عامر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور آپ نے یہ ہمارے ساتھ جو اتنا انفارچونیٹلی افسوسناک انسیڈنٹ تھا وہ شیئر کیا. امید کرتے ہیں کہ حکومت سندھ اس طرح کے ان فیوچر میں ہمیں مزید واقعات نہ دیکھنے کو ملے, تو اس سے نپٹنے کے لیے کوئی اچھے اور بہتر اقدامات کرے گی. ہمیں آج کے شو سے اجازت, ملیں گے آپ کو اگلے شو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.